नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज 15वां सिपारा शुरू कर रहे हैं और ये सूरा बनी इसराइल है। सूरा बनी इसराइल की भी इब्तिदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत मक्की सूरत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि इस सूरत का ताल्लुक़ मेरे पहले और कदीम माल से है। ये बनी इसराइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। पाक है वो ज़ात, वो अल्लाह जो अपने बंदे को लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक ले गया। अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके माहौल को हमने बरकत बख्शी। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उसे कुछ निशानियाँ दिखाएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह ताला ख़ुद ही बहुत सुनने वाला और देखने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मेराज का बयान है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया और उसके माहौल को बरकत अता की, ताकि उसे निशानियाँ दिखाएं और फिर वो सुनने और देखने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीबन ये 10 नबवी का वाक़या है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल हुज़्न में थे, गम के साल में थे, हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ और उसके बाद आपने सोचा कि मक्का की फ़ज़ा आपके लिए मौजू नहीं है, तो आपने ताइफ़ का सफ़र फरमाया। उसमें आपके साथ बहुत ज़्यादती और जुल्म किया गया। आप लहूलुहान हुए और आप वहाँ से एक ताइफ़ के सरदार, काफिर सरदार की पनाह में मक्का में दाखिल हुए, क्योंकि अहले मक्का उस वक्त आपके खून के प्यासे थे और उन्होंने ये बैठकर फ़ैसला कर लिया था दारुन नदवा में कि आपको कत्ल कर दिया जाए। और जब एक बार ये लोग बैठकर साजिश करें या अलल ऐलान कहें, किसी के लिए भी इस किस्म का फ़ैसला कर लेते थे, तो फिर कोई नहीं पूछने वाला होता था। अब ये हालात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनी तौर से किस कदर दुखी हैं, दिल दुखी है, परेशान हैं। यानी आपने सोचा कि मक्का मुकरमा छोड़कर ताइफ़ चले जाएं, तो वो वहाँ की फ़ज़ा भी आपको रास ना आई और जो आपकी मुनिस व गमख़ार बीवी थी वो भी नहीं है, जो आपके चचा आपको पनाह में रखे हुए थे वो भी नहीं हैं। अब उस हाल में आप अपनी फूफी उम्हानी के यहाँ हैं, आप वहाँ आराम फरमा रहे हैं कि अचानक आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़र आते हैं और आपको लेकर हतीम में आते हैं। वहाँ आपको, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो अपने अल्फाज में सुनाया, वो वाक़या यूँ है कि आपको वहाँ से हतीम में लाया जाता है और वहाँ पे आपको लिटा के, जैसे बिल्कुल बचपन में एक मरतबे आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका चाक किया और दिल मुबारक को निकाला और धो के अंदर कल्ब अतहर को वापस डाल दिया। अब फिर सीना मुबारक को चाक किया, पेट तक चाक किया और इसमें से फिर कल्ब अतहर को बाहर निकाला और ईमान और हिकमत से भर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आँखों से आपने ये नज़ारा किया कि सोने की तश्तरी है और उसमें कुछ रखा हुआ है और फिर आपके दिल को निकाला जाता है और फिर उसमें, उस दिल में से कुछ निकाल के उस तश्तरी में और फिर ईमान और हिकमत उस दिल में भर के वापस दिल में लगा के और फिर उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आपको मस्जिदुल हराम में, जहाँ ज़मज़म का कुआँ है, यहाँ तक आपको लाया जाता है और एक सवारी है जिसके लिए आप फरमाते हैं कि वो खच्चर से छोटी और गधे से ज़रा सी बड़ी है और सफ़ेद रंग की है और बर्क़ रफ्तार है उसकी, बहुत तेज़ है, हद निगाह तक, जहाँ तक कि निगाह जाए वहाँ तक उसका कदम जाता है। और वो आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम
उस सवारी पर बैठाते हैं और अपने पीछे उस पर बैठा कर आपको वहाँ से ले चलते हैं। रास्ते में 2 जगह पे रुकते हैं और एक जगह को दिखाते हुए फरमाते हैं कि ये मदीनातुल मुनव्वरा है। ये मदीनातुल मुनव्वरा अभी नहीं बना, ये बनेगा, यहाँ आप तशरीफ लाएंगे। कुछ अरसे के बाद आपका ये रहने का मकाम होगा, आप मक्का छोड़कर यहाँ सुकूनत फरमाएंगे और उसके बाद आपको ले जाकर बैतुल मक़दिस मस्जिद अल अक़सा में आपको वहाँ पे आपकी सवारी उतरती है और एक जगह एक सुतून है और वहाँ पे उसको बांध दिया जाता है और जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं कि यहाँ पर आपसे पहले भी ये सवारी और अम्बिया को भी यहाँ तक लाई, ये जगह है अम्बिया के रुकने की। उसके बाद उसे सखरा भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ले जाते हैं, वहाँ आप 2 रकत नफल तहियतुल मस्जिद की नीयत से पढ़ते हैं। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अमीन 2 प्याले पेश फरमाते हैं, एक में दूध है और एक में शराब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं कि आप चुन लीजिए। आप दूध का इंतखाब फरमाते हैं तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम उस पर मुस्करा के कहते हैं कि आपने फितरत को पसंद किया और यही अल्लाह ताला को भी पसंद है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ रिवायात में है कि इस वक्त आसमान पर जाने से पहले और कुछ में है कि वापसी पर आप तमाम अम्बिया की इमामत फरमाते हैं। आप उन्हें 2 रकत नमाज पढ़ाते हैं और तमाम अम्बिया आपके पीछे आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। अब ये दोनों रिवायात हैं कि इस वक्त आसमान पर जाने से पहले और कुछ में है कि आसमानों से वापसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से लेकर आसमान पर जाया जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ हैं और बैतुल मक़दिस से मस्जिद अल अक़सा से आसमान तक आपका सफ़र होता है और आसमान, पहला आसमान, उसको जिब्रील अमीन खुलवाते हैं और फ़रिश्ते पूछते हैं कि कौन है और जिब्रील अमीन अपना तारुफ़ कराते हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराते हैं तो अंदर से फ़रिश्ते की आवाज़ आती है कि इन्हें बुलाया गया है। तो जवाब मिलता है कि हाँ, आपको दावत दी गई है, बुलाया गया है। तो आसमान का दरवाज़ा खुल जाता है। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुशाहिदा फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, दाईं तरफ भी हैं, बाईं तरफ भी हैं और हज़रत जिब्रील अमीन आपका तारुफ़ कराते हैं कि ये आपके वालिद या आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खड़े होकर आपका इस्तकबाल फरमाते हैं और मरहबन या इब्न सालेह वो या नबी सालेह फरमाते हैं, खुशामदीद ए सालेह बेटे, ए नेक बेटे और एक नेक सालेह नबी। देखते हैं कि दाहिनी जानिब जब वो देखते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो मुस्कराते हैं, खुश हो जाते हैं और बाईं जानिब जब वो देखते हैं तो वो रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील से सवाल करते हैं कि हज़रत आदम ऐसा क्यों करते हैं। तो हज़रत जिब्रील उन्हें बताते हैं कि दाईं जानिब इनकी औलाद यानी इंसानों में से वो लोग हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं और वो उन्हें देखकर खुश होते हैं और बाईं जानिब वो लोग हैं जो जहन्नुम में जाने वाले हैं जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अगले आसमान पे, दूसरे आसमान पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाते हैं। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात मेरे 2 खालाजाद भाइयों से हुई। 2 खालाजाद भाई यानी वो आपस में खालाजाद भाई हैं या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भाई हैं, इसका कोई ज़िक्र नहीं, लेकिन महसूस ये होता है कि वो आपस में खालाजाद भाई हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, उनकी मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो उन्होंने भी आपको मरहबा कहा, उन्होंने भी खुशामदीद कहा, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर बहुत खुशी का इजहार किया, बरकत की और रहमत की दुआएं देते हुए रुखसत फरमाया। अब तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तो वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कायनात पूरी का हुस्न एक तरफ और आधा हुस्न पूरी कायनात का इस एक शख्स में मैंने देखा, यानी पूरी कायनात में जितना भी हुस्न है
اس کا آدھا حسن حضرت یوسف اکیلے میں ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس قدر چمکتا ہوا، اس قدر روشن، اس قدر حسین، اس قدر نازک، اس قدر ملائم، بہت خوبصورت، بہت حسین انسان، یہ بشر ہے، اس قدر حسن ہے ان میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو مرحبا کہتے ہیں، وہ بھی آپ سے بہت محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور وہ بھی دعائیں دیتے ہوئے رخصت کرتے ہیں۔ پھر چوتھے آسمان پر آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے اور وہ بھی آپ کو یوں ہی دعاؤں سے رخصت کرتے ہیں۔ پھر پانچویں آسمان پہ آپ کا جانا ہوتا ہے۔ ہر آسمان پہ فرشتہ ہے اور فرشتہ آسمان کو کھولتا ہے اور اس سے پہلے وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں۔ جبریل علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے، تو انہیں جواب میں کہا جاتا ہے کہ جی ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دروازہ کھولتے ہیں، اب پانچواں آسمان ہے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بھی بہت محبت سے ملتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، پھر رخصت کرتے ہیں۔ اب چھٹے آسمان پر جانا ہوتا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو مل کر بہت خوش ہوتے ہیں، بہت دعائیں دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک مشورہ بھی دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی انعام دے یا کچھ فرض کرے تو مجھے بتائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ فرماتے ہیں کہ ضرور، اور اس کے بعد ساتویں آسمان پر جبریل امین آپ کو لے جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یوں حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ چمکتا ہوا بہت حسین چہرہ، بہت پیارا چہرہ، اور پھر آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میری رنگت ہے، میرے جیسا قد ہے، اور مجھے لگا کہ میں آئینہ ہی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حلیہ بتایا، توریت میں وہ حلیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بھاری بھرکم، اونچے لمبے گھنگریالے بال اور مضبوط جسم۔ حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا کہ بہت دبلے پتلے، اونچے لمبے اور بہت خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ، بہت گوری رنگت۔ حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا سانولی رنگت۔ حضرت یوسف کے لیے فرمایا بہت چمکتی ہوئی دودھ جیسی رنگت۔ حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا کہ سنہری چمکیلی ایسی رنگت کہ وہ جیسے سونا گھلا ہوا ہو، اور گلابی اور سفید اور چمکیلی اور گندمی، یعنی حسین ترین رنگت جو چمکتا ہوا جیسے موتیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ ہوتا ہے، ویسا رنگ۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ نے فرمائی کہ مجھے لگا کہ میں آئینہ دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو مرحبا کہا تو آپ بیت اللہ کی طرح، بیت المعمور ایک گھر ہے ساتویں آسمان پر اللہ کا، آپ اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیچے اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو گھر بنایا ہے، آسمان پر اسی ویسے ہی ایک گھر ہے، بالکل اسی جگہ پر، اتنا ہی سیدھا اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ بیت المعمور آسمان پر اللہ کا گھر ہے، 70,000 فرشتے یہاں روزانہ طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس کو حاضری کا موقع مل جائے اسے دوبارہ پھر کبھی موقع نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتویں آسمان کے بعد جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرما دیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور آپ کے جدا ہونے کی، بچھڑنے کی یہ جگہ ہے۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بیری کا سا درخت تھا جس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے بڑے تھے، اور جس کے بیر بہت بڑے بڑے مٹکوں جیسے تھے، یعنی اس کا جو پھل تھا وہ ایسے تھا، بہت خوبصورت، بہت بڑا درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس حسن کو زبان سے بیان نہیں کر سکتا، اور کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اس کے حسن و جمال کو بیان کر سکے جو سدرۃ المنتہا کا حسن تھا۔
اور نہ ہی کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے۔ بس میں اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بصارت میں اور ان کے اندر ڈال دیا، دکھا دیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امر نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے آپ کو تحفہ عطا فرمایا، اور تحفہ یہ تھا کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی شرک نہ کرتا ہو تو چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ جان کر کیے انجانے میں کیے، اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ کی امت میں سے کوئی بھول چوک کر گناہ کرے یا جبر و اکراہ سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اسے گناہ نہیں دے گا۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری 3 آیات سورہ بقرہ کی، وہ بھی عرش کے خزانے میں سے آپ کو دے دی گئیں کہ یہ اگر آیات پڑھ کر کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے، یہ ایک تحفہ ہے عرش کے خزانے میں سے یہ دے کر، اور 50 نمازیں دے کر بھیجا گیا۔ 50 نمازیں لے کر اور یہ وعدے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے واپس تشریف لائے، تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے انہیں روک کر پوچھا کہ فرض کیا ہوا، یعنی تحفے تو ٹھیک ہیں، فرض کیا ہوا؟ تو بتایا 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا، یہ امت بہت ستاتی ہے، آپ اللہ سے اس کی تخفیف کی دعا کیجئے، اس لیے کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا واپس تشریف لے گئے اور نمازوں میں تخفیف کی دعا فرمائی، اور یوں ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ابھی بھی آپ اس میں بھی تخفیف کیجئے، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب ٹھیک ہے، اب اتنا کافی ہے، اور اس کے بعد واپس نہیں تشریف لے گئے۔ لیکن اس وقت یہ ایک اور عطا بھی ہو گئی کہ 5 نمازیں بھی جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو 50 فرض کی تھیں ان 50 ہی کا اجر انہیں ملے گا، ہر ایک نماز کا اجر 10 نمازوں کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے جنت اور جہنم دونوں کی ایک ایک جھلک دکھائی۔ اب تک راستے میں جتنے بھی فرشتے تھے ان سب نے آپ کو بہت پیاری مسکراہٹ سے استقبال کیا، صرف ایک فرشتہ ایسا ملا جس نے آپ کو اسمائل نہیں دی، مسکرا کے نہیں ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا کہ ان کا مسکراہٹ سے کام ہی نہیں، یہ جہنم کے مالک ہیں، یہ جہنم کے فرشتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے رب نے مجھے معراج کروائی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ ان کے ساتھ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کے درپے ہوا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر دینا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا اور لوگوں کے اوپر تہمت لگانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس مجھے واپس لے آیا گیا۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتی اور جہنمی دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بہت سارے اس قسم کی جھلکیاں دکھائی گئیں، اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواتین کی تعداد زیادہ دیکھی ہے مردوں کی نسبت جہنم میں۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے جنت کی جھلک دکھائی گئی تو میں نے خود سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کچھ قدموں کی آہٹ سنی، اور میں اچھی طرح سے پہچان سکتا تھا کہ وہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں کہ مردار کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کی زیارت کے بعد دجال دکھایا گیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا، وہ بہت بھاری بھرکم، بہت بڑے جثے والا اور چاند کی طرح روشن رو تھا، اور اس کی ایک آنکھ تھی. بتایا گیا کہ یہ دجال ہے، اور فرمایا کہ وہ یوں محسوس ہوتی تھی وہ ایک آنکھ بھی گویا چمکدار تارا ہو، اور اس کے سر کے بال اس طرح تھے جیسے کسی درخت کی شاخیں ہوں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب واپس لایا گیا تو واپس بیت المقدس لایا گیا، اور زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ واپسی پر آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی، کیونکہ کچھ روایات میں یہ ہے کہ آپ کو جاتے ہی امامت سونپ دی گئی اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. لیکن دونوں باتوں میں پھر یہ ہے کہ پھر ہر آسمان پر آپ کا تعارف کروایا گیا، تو اس سے پھر اس روایت میں زیادہ محسوس ہوتی ہے بات کہ جب آپ سب سے مل چکے ہیں، سب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، پہچان ہو گئی، تو ہو سکتا ہے یہ بات ہو اور ہو سکتا ہے وہ ہو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لایا گیا. اب آپ واپس بیت اللہ شریف تشریف لاتے ہیں اور آپ پریشان بیٹھے ہیں. امہانی جو آپ کی پھوپھی ہیں وہ پوری بات سننے کے بعد آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیتی ہیں کہ آپ نے کسی سے یہ بات نہیں کرنی، آپ اسے پی جائیے، خاموش ہو جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، میں تو یہ ضرور بتاؤں گا، میں کس لیے اس کو چھپاؤں گا. اور پھر آپ بیت اللہ شریف تشریف لے جاتے ہیں. وہاں آپ کو ابو جہل نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پریشان ہو، کچھ نیا آیا ہے پیغام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی. کہتے ہیں وہ نیا کیا ہے؟ کچھ کوئی واقعہ ہوا ہے؟ ہمیں بھی سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سناتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا رکیں، اگر میں 2-4 اور لوگوں کو لے آؤں تو کیا آپ یہی بات دوبارہ بتائیں گے؟ کیا آپ یہ ساری بات دوبارہ سنا دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیوں نہیں، میں سنا دوں گا. وہ پھر 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات دوبارہ سناتے ہیں. پھر وہ کچھ اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آتا ہے. اب یہ آنکھوں سے، زبان سے ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں کہ سنو کیا کہہ رہے ہیں. بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ 2 ماہ کا ہے. اب یہ 2 ماہ کی مسافت پہ پھر وہ سوال بھی کرتے ہیں اچھا تو بیت المقدس کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے کیفیت بیان کرنا شروع کی مجھے کچھ اشتباہ سا ہونے لگا کہ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کھڑا کر دیا، اور میں مسجد کو دیکھتا گیا اور میں بتاتا گیا کہ یہ ایسی مسجد ہے، اتنے ستون ہیں، ایسی دیواریں ہیں، اس دیوار پہ یہ نقش ہیں، اس دیوار پہ کچھ لکھا ہے، اس دیوار پہ محراب ہے. اب یہ بہت سارے لوگ ان میں ایسے تھے اہل مکہ جو بیت المقدس جا چکے تھے. اب وہ آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب تک تو مذاق اڑا رہے تھے، یہ کیا بات ہوئی. بہت سارے مسلمان بھی اس بات پر پریشان ہو گئے، اور جو تازہ مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے. کچھ لوگ اس میں سے ایک دم بدل گئے کہ کیا کرنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہجر میں تھا اور قریش میری سیر معراج کے بارے میں سوال کر رہے تھے. انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے کئی چیزیں ایسی پوچھیں جو مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں تھیں، اس لیے مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے کبھی لاحق نہیں ہوا کہ اب یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں نے کیا جواب دوں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے یوں کھڑا کر دیا کہ میرے وہ بالکل سامنے ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور میں نے اس کا نقشہ کھینچنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھاگتے ہوئے گئے اور جا کر وہ کہنے لگے کہ آپ ایک بات بتائیے. ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ آپ تو سفر کر چکے ہیں، آپ تو ایلیا جا چکے ہیں، بیت المقدس جا چکے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جا چکا ہوں. کتنا سفر ہے؟ کہنے لگے 2 ماہ کا. میں کوئی 2 ماہ کا سفر ایک رات میں اس طرح سے کر سکتا ہے کہ ایک رات میں جائے اور واپس آ جائے، اور بیت المقدس ہی نہیں پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کی بھی سیر کرے آئے. تو حضرت ابوبکر صدیق
پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا سفر تو ممکن نہیں ہے، لیکن پھر فوراً ہی پوچھا کہ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ تمہارے دوست کہہ رہے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ ہجر اسماعیل کے پاس، اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کیا کہا میرے دوست نے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے ایسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا؟ انہوں نے کہا بالکل انہی نے کہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کی قسم انہوں نے بالکل صحیح کہا۔ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل صحیح فرمائی ہے۔ میں تو اس سے بھی زیادہ ان کے ساتھ رہ کر دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ان کے پاس پیغام آتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کے پیغام ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ رب جو دن رات عرش سے انہیں پیغامات بھیج سکتا ہے، فرشتے بھیج سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ انہیں ایک ہی رات میں بیت اللہ سے لے جا کے بیت المقدس دکھا کے تمام انبیاء کی امامت کروا کے واپس لے آئے؟ میں بالکل مانتا ہوں۔ اور اسی دن سے حضرت ابوبکر صدیق کا نام صدیق اکبر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ معراج کا واقعہ، اس ایک آیت پر آج ہم نے یہ پورا پروگرام کیا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو یہ معجزہ عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عرش کی سیر نہیں کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سدرۃ المنتہا تک نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تجھے روئے، کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ ہاں، میں نے اللہ کے نور کو دیکھا، میں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو خوب دیکھا۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔